आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खत्म इमरान खान से मुतल्लिक तशवीश, मुल्की मुदाखलत करार। 160 पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम को खत। जेल में इमरान खान को सहूलियात ना मिलने पर पार्टी की तशवीश पर अदालत का सहूलियात फरामी का हुक्म, मगर इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर एहतजाज का हतमी फैसला ना हो सका। और यह फैसला भी अभी होना बाकी है कि एहतजाज को लीड कौन करेगा। आज भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तुलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि अब जब घर से निकलेंगे तो कह कर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लेना। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को, इस दफा इंशाल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ, हमारे अंदर ये खून है, इसका जो कलर है वो लाल है। मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। जहां एक तरफ गंडापुर साहब को उम्मीद आज भी है और वसूख से है, वहीं वजीर आला की एक बार फिर संगीन धमकी भी है। मगर अली अमीन गंडापुर के इसी रवैये पर तंकीद करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि पहले कहते हैं चीफ जस्टिस को नहीं मानते, फिर उसी चीफ जस्टिस की हलबर्दारी की तकरीब में पहली सफ में बैठे पाए जाते हैं। हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, बैठे हुए उनकी सामने फ्रंट रो में जो ये कह रहे थे हम इसको नहीं मानते, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब इक्तदार में आएंगे हम ये तरमीम वापस करेंगे। भाई क्यों वापस करेंगे? तकलीफ हो रही है। जब हम इक्तदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। आज पहले ये इतलात आती रही कि तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से अहम ऐलान करने जा रही है, मगर बाद तहरीक इंसाफ रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह से ये ऐलान ना हो सका। बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात के बावजूद मगर पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई गई। उमर अयूब ने मुलाकात ना कराने की वजह बताते हुए कहा कि हमें कहा गया खान साहब से सियासी बात नहीं कीजिए। जेल हुकाम ने, जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। बैसियत सियासी कारकुन मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दे तो हम भी करते हैं। फिर ये मुलाकात ना होने पर एहतजाज का हतमी फैसला ना हो सका, मगर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुल्क गिर एहतजाज का अंदिया देते हुए शेर अफजल मरवत को भी वार्निंग दे दी। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हमारे पास अब कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि हम लड़ते रहें और लड़ते लड़ते कामरानी पाएं। हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि आपकी प्लानिंग जो है वो एहतजाज पर ठीक नहीं है। देखिए, शेर अफजल साहब को अपने आप को कंट्रोल करना होगा। उनको एक मौका हम दे रहे हैं अगर वो पार्टी में कोई रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से डिसिप्लिन का मुजाहरा ना हुआ तो फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। पार्टी की अंदरूनी खींचातानी और कशमकश की सूरत हाल में तहरीक इंसाफ कोई बड़ा कदम उठाने से डर रही है। बार बार एहतजाज की कॉल और लीडरशिप की गायबाना क़यादत ने भी कारकुनों को मायूस किया है। यही वजह है चंद दिन पहले 3 बड़े शहरों में जुलूस का प्रोग्राम बनाया गया और आज सलमान अकरम राजा मुल्कीर एहतजाज की बात कर रहे हैं। कन्फ्यूजन बदस्तूर है। सियासी और कानूनी जंग लड़ने के लिए 2 अलग अलग ग्रुप पार्टी पर हावी होने की अपनी अपनी कोशिश में है और पार्टी की सीनियर सियासी क़यादत की बार बार की तरदीद के बावजूद मगर ये खदशात बहरकैफ मौजूद हैं कि 9 माह तक जेल में कैद रहने वाली बुशरा बीबी अगर बाकायदा सियासी मैदान में उतर पड़ती हैं तो पार्टी की सियासी हैयत में जलजला बरपा हो जाएगा। आज भी बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में पेशी के बाद इमरान खान से मुलाकात की और इसके बाद पेशावर की बजाय जमान पाक लाहौर पहुंच गई। अगरचे पार्टी के दीगर रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी, ताहम बुशरा बीबी मुलाकात के बाद लाहौर पहुंच गई। जमान पाक के बाहर सिक्योरिटी सख्त करते हुए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और कारकुनों की जमान पाक आमद के पेश नजर एंटी राइट के दस्ते और कैदियों वाली वैन्स भी पहुंचा दी गई।
190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीवी की वकला की अदम मौजूदगी की वजह से तफ्तीशी अफसर पर जिरा ना हो सकी। बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि बुशरा बीबी खुद भी पेश नहीं हो रही, वकला भी गैर हाजिर हैं और दरख्वास्त पर बुशरा बीबी और उनके वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। बुशरा बीबी अगर नहीं आना चाहती तो अपना प्लीडर मुकर्रर कर दें। बुशरा बीबी मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग रही हैं, मगर मेडिकल रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं। बुशरा बीबी की जानिब से जमानत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने वकला की अदम मौजूदगी पर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि वकला का यही तरीकाकार रहा तो जमानत मनसूख करके दोबारा वारंट जारी हो सकते हैं। इस अहम पेशरफ्त के साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान को सहूलियात की फराहमी के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल को हदायत जारी की हैं कि इमरान खान जेल मैन्यूल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं उन्हें फराहम की जाएं। नौरीन न्याजी की दरख्वास्त की समाअत पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवाल किया कि जेल खानाजात से कौन आया है। DIG जेल खानाजात ने बताया कि सर मैं आया हूं, इमरान खान से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज वकला और फैमिली मुलाकात करके आए हैं और तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। इस पर जज ने शोएब शाहीन से पूछा कि जेल हुकाम कह रहे हैं कि मुलाकातें बहाल कर दी गई हैं। शोएब शाहीन ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत बयान हल्फी तलब कर ले कि मुलाकातें चलती रहेंगी और पाबंदी नहीं लगेगी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने जवाब देते हुए कहा कि जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। इस पर शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने ऑर्डर किया था कि जेल में थ्रेट है तो बानी PTI को हाई कोर्ट ले आइए। इस ऑर्डर के बाद फिर ये हमारी मिन्नतें करते रहे कि जेल में ही आकर मुलाकात कर लीजिए। शोएब शाहीन ने अदालत से दरख्वास्त की कि बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक बात भी नहीं करवाई जा रही। इस पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल ने अदालत को बताया कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैन्यूल में नहीं है। अदालत ने हदायत जारी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करवा दिया करें, अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाइए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही आज आजम स्वाति का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देते हुए कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने और तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर भेजने की हदायत जारी कर दी हैं। नाजरीन, इसी तरह आज पेशावर हाई कोर्ट ने शेख वकास अकरम की जमानत भी मंजूर कर ली है और राजा बशारत को भी 21 नवंबर तक गिरफ्तार ना करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ से जुड़े इन अदालती मामलात में रिलीफ तो नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ कानूनी मामले को अदालती प्लेटफॉर्म के साथ साथ सफारती प्लेटफॉर्म पर बखूबी लड़ रही है। बैरून मुल्क लॉबिंग से इमरान खान के कैद के हवाले से एक राय आमा बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश में चंद दिन कबल 62 अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा और इस खत में जो बाइडन से दरख्वास्त की गई कि वो जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर असर और रसूख इस्तेमाल करें। इस खत के जवाब में 160 पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख डाला है और इस खत में इमरान खान से मुतल्लिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के खत को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया है। खत में तहरीक इंसाफ के सियासी अमल और रियासती इदारों को बदनाम करने की मुहिम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अरकान पार्लियामेंट ने खत में लिखा है कि अगरचे अमरीकी कांग्रेस के अरकान को सियासी राय और इज़हार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से मज़कूरा खत इसी सियासी जमात की जानिब से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात से मुतासिर है। बहैसियत पार्लियामेंटेरियंस हम ये फर्ज समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को आगाह किया जाए कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। पार्लियामेंटेरियंस ने खत में यह भी लिखा है कि इमरान खान की मंफी मुहिम में अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनर्रिफ अनासिर किरदार अदा कर रहे हैं और इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद को मुतारिफ कराया है। नाजरीन, दो अनाओं के बीच उलझी इस सियासत में फरीक अव्वल ने फरीक दोइम को कानूनी शिकंजे में जकड़ रखा है और पाबंद सलासिल रहने वाली जमात दाखिली और खारजी सहारे तलाशने की जुस्तजू में है। इसी कोशिश में कभी ताकतवर इदारों से बात की ख्वाहिशात मचलने लगती है, कभी एहतजाज के जरिए कोई राह तलाशने की कोशिश होती है, कभी वकला को चार्ज करके, कभी किसानों के सर पर हाथ रख के और कभी मुश्तिल तुलबा का साथ देकर निज़ाम को दबाव में लाने की काविश होती है और अब तुलबा यूनियन को बहाल करके मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। बात करते हैं हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कभी मुतहर्रिक, कभी खामोश, कभी पेश और कभी पसे पर्दा रुकन मौजूद हैं। मरवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, वैसे तो वाहिद आवाज़ जो अंदरूनी इस्लाह की बात करती है, हिकमत अमली पे नज़रसानी करने की बात करती है, शायद आपकी है, लेकिन आपकी जमात को ज़्यादा पसंद नहीं आती। आज भी सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के, सीनियर तरीन रहनुमा हैं जमात के, उन्होंने आपको मुतनब्बे किया है कि डिसिप्लिन रहिए तो यकीनन ये चांस जो है ये दिया जाएगा और बसूरत दीगर वो अपनी वार्निंग दे चुके हैं।
सलमान अकरम राजा साहब से इस इशू पे मेरी बात हुई और डिसिप्लिन जो है मेरा ख्याल है कि कोई निशानदेही भी होनी चाहिए थी कि किधर डिसिप्लिन वायलेट हुआ, लेकिन बहरहाल ऐसी बातें मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी परहेज करना चाहिए। और बाकी जो है मैंने बारहा कहा है कि मैं सिर्फ चेयरमैन इमरान खान और बैरिस्टर गौर को जवाब दूं। मरवत साहब, एहतजाजी कमेटी का आप हिस्सा हैं या नहीं हैं? क्योंकि 48 घंटे पहले आपने कहा कि आपको बता दिया गया है आप हैं, और कल वजीर इत्तलात शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आप नहीं हैं, ये फैसला तो अभी होना है और वो फैसला करेंगे जमात वाले कि आपको रखना है कि नहीं। मेरी ख्वाहिश है अगर वो शामिल नहीं करते हैं उनकी मर्जी है, बाकी खान साहब ने तो कल कह दिया था। लेकिन अगर मुझे वैसे महसूस होता है कि शायद हमारे कुछ दोस्त नहीं चाहते हैं कि मैं एहतजाजी कमेटी में हूं, तो लिहाजा अगर मेरे बगैर वो समझते हैं कि कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। और मरवत साहब, एक फैसला कुन जंग की बात कर रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर साहब, क्या ये फाइनल पुश है? जनाजे पढ़ने के बयानात दे रहे हैं नाउजुबिल्ला सर। एहतजाज तो फैसला कौन ही होना चाहिए। गंडापुर साहब की इस बयान की तो मैं तायीद करता हूँ। मेरी अभी उनसे कोई 10 मिनट कबल बात हुई और इसी एहतजाज के हवाले से बात हुई। गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान और चंद और साथी हैं जो मेरे से कुछ न कुछ मामलात पे बात कर ही लेते हैं। बाकी जो है 99% जो हमारे दोस्त हैं, कोई ना कोई हमारे मसले पैदा हो जाते हैं और मुझे समझ ही नहीं आती है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की आमद का मैंने खैर मकदम किया कल खान साहब के सामने, उनको हिमायत का यकीन दिलाया और कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की थी। तो लिहाजा ऐसे बयानात आके मेरी हौसला शिकनी का बाइस बनते हैं और वर्कर्स में भी तशवीश पाई जाती है कि ये इनके सीनियर्स को क्या हो गया है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने चूंकि ममानियत की है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया से हम सामने न लाएं। और दूसरी बात ये है कि आज सलमान अकरम राजा साहब से मेरी बात हुई और मेरा ख्याल है कि हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और मजीद जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, एहतजाज जो है हतमी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहले एहतजाज हुए वो बेनतीजा रहे और खान की रिहाई जो है वो बगैर एहतजाज के मुमकिन नहीं है। एहतजाज जो है किस तरह होना चाहिए, इसी हवाले से चूंकि मैं एहतजाज करता आया हूँ तो एक तजर्बा था और मैं अपनी खिदमात वॉलंटियरली पेश कर रहा था खान साहब को। इसमें क्रेडिट की बात जो आपने की है, यही बात खान साहब ने मुझे कही थी कि पार्टी के रोमा कहते हैं कि क्रेडिट ये ले जाता है। अब क्रेडिट जो है कोई अटर्नी तो है नहीं कि मैं जेब में डाल के भाग जाता हूँ। क्रेडिट जो है वो काम करने पे, मार खाने पे, कुर्बानियां देने पे जो है वो क्रेडिट लोगों को मिलता है। और जिस वक्त क्रेडिट लेने का टाइम था उस वक्त तो मैं अकेला था, अकेली मैंने मैदान कारदार में सरपाट घोड़ा दौड़ाया। कोई अगर क्रेडिट लेने का मुतमन्नी होता तो आ जाता, वो भी उस वक्त 9 मई के बाद हमारे साथ एहतजाज और कन्वेंशन में शामिल हो जाता। तो लिहाजा खान साहब को मैंने ये कहा कि क्रेडिट बेशक कोई और ले जाए, लेकिन एहतजाज जो है कंसेंसस से होनी चाहिए। लेकिन अगर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने ये बात कही है, गर्चे खान साहब का फैसला एक टाइम में जब हो जाता है तो 2-3 दिनों के बाद अमल दरामद नहीं हो पाता है। तो लिहाजा मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। खान साहब को भी कहा, वर्कर्स को भी कहा, जलसे जुलूसों में भी कहा। लेकिन अगर ये हजरात मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो बेशक मुझे एहतजाज से बाहर रखें, जिस तरह उनकी मर्जी है एहतजाज। तो मरवत साहब, आप कह रहे हैं कि एहतजाज के बगैर खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, लेकिन वजीर आला गंडापुर साहब आज कह रहे थे कि उम्मीद है कि इतना मजबूर नहीं किया जाएगा और उम्मीद है कि पहली हल निकाल लेंगे। और इसी तरह रऊफ हसन साहब भी हमें कह रहे थे कि ख्वाहिशात से कई आगे मामलात चले गए हैं, हमारी बहुत बेहतरीन अब ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो क्या देखा जाए, किसी ना किसी किस तरह यह हल निकाला जाएगा? एहतजाज के बगैर ही खान को जेल से निकालने की उम्मीद आपकी पार्टी में भारहा अभी भी है और शायद ठोस मालूमात की बिना पे है? हम सब की ख्वाहिश है कि हम उस नहज पे न जाएं, वो इक़दामात न उठाएं कि दोबारा जो है पाकिस्तान के अवाम और लोगों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाएं। अभी ये डी चौक पे जो धरना हुआ है, अभी तक हमारे वर्कर्स अंदर हैं हजारों की तादाद में, और उनके एक मुकदमे में खलासी होती है, दूसरे में गिरफ्तारी होती है।
آئندہ جو احتجاج ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو علی امین خان نے بات کی ہے نا، اگر خان کو رہا کرانا ہے اور احتجاج کرنا ہے تو یہ آخری احتجاج ہوگا، ختم ہی ہوگا، کیونکہ کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ عدالتوں سے امیدیں لگائے رکھے تھے، بے گناہ شخص پڑا ہوا ہے، 1.25 سال ہو گیا ہے اور کوئی امید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ میں جو یہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اغوا اور ہمارے ایمنیس کو توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، یہ حرکتیں جو ہیں لامتنائی ہیں اور ان اینڈنگ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اب ایک ہی، یا تو ہم نے سر جھکا کے ساری چیزیں سہنی ہے کہ چلے جی ہم بزدل ہیں اور جو یہ کرنا چاہیں، چونکہ طاقتور ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، یا سر پھر اپنی خودداری کا، ایک خودی طرف کا، بزدلی ہے اپنی اور ایک آدمیت طرف کا، حکمت اپنی عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے اس سے پہلے وکلا کو چارج کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ملی، پھر آپ نے کسانوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی، پھر آپ نے ٹیکسز کی بھرمار پر احتجاج کرنے والے تاجروں پر بھی ہاتھ رکھا، ناکامی ہوئی، پھر آپ نے پنجاب کالج کے واقعے پر بھی آپ کے چند لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی، اور اب طلبہ یونین کی بحالی سے بنگلہ دیش طرز پر طلبہ کو باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے طبقات آپ نے گنوائے، ان سب طبقات پہ خود حکومت وقت نے جو ہیں ظلمتوں کے پہاڑ توڑے۔ کسانوں کے ساتھ پنجاب حکومت نے جو کیا تو کسانوں کا اپنا رد عمل تھا، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق تھا؟ گندم کی وہ جو قیمت کا تعین تھا اور جو باہر سے گندم لائی گئی جس میں ارب روپے یہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے بطور کمیشن لیا، وہ اس میں ہمارا کیا کردار تھا؟ پھر جو ہے ٹریڈر پہ جو ٹیکس لاگو ہوئے ہیں، ایف بی آر کا فیصلہ ہے اور ٹریڈر ایک طبقہ ہے، ہم ہر مظلوم کے ساتھ اپوزیشن کے پارٹی کی حیثیت سے ہمارا کھڑا ہونا بنتا ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کو اکسایا نہیں ہے، وہ خود آگے نکلے، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ طلباء جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں، ہماری توقعات اور امیدوں کا محور ہیں، تو لہٰذا طلباء جو ہیں وہ اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اس وقت میں اور پاکستان کے لیے نکلے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ آپ بحیثیت اتنی سینئر صحافی آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی کوئی اخلاقی، قانونی، منطقی کوئی جسٹیفیکیشن قطع ہے؟ کلامی معاف، مگر ملک مروت میں صاحب کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے سیارے جو آپ نے بحران بتائے ہیں صحیح بھی بتائے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ناقص حکمت عملی، لیک آف یونٹی، فواد صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے بھی، اس ویکیوم کے ہوتے، بحران کے ہوتے ہوئے، مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے۔ اوپر سے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی دراڑ ایک مرکزی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ کارکنان موجودہ قیادت سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ کارکنان کی مایوسی بجا ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ تنظیمی اور اسٹریٹجیز میں کچھ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا اعتماد کا فقدان پیدا ہوا۔ جہاں تک آپ نے علیمہ آپا اور بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی ہے، یہ کوئی دراڑیں نہیں ہیں، کیونکہ کوئی سیاسی متحارب گروپ تو ہے ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں خود بار بار کہہ چکا ہوں، خان نے اگر اپنے اہل خانہ، بہنوں یا زوجہ کو سیاست میں لانا تھا تو بیرسٹر گور جیسے عام ایک سیاسی کارکن کو اٹھا کے چیئرمین نہ بناتا، وہ اپنے کسی خاندان میں کسی کو اپوائنٹ کر کے موروثی سیاست کو پروان چڑھا سکتا تھا۔ ہم بالخصوص میں، مجھ جیسے بہت سارے لوگ، ہم ایک خاص کے لیے خان کے ساتھ ہیں، نہ کبھی کسی موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کل میں جیل میں تھا، دونوں عظمیٰ خانم اور بشرا بی بی دونوں موجود تھے، اور گھروں کے اندر اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سسٹم میں ابھی بھی گنجائش ہے آپ کی؟ کیونکہ آج تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب بیٹھ جائیں چپ چاپ کر کے، اقتدار میں آپ نے اب کبھی نہیں آنا۔ یہ جی دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ خود اقتدار میں آئی ہے، کم از کم پورا پاکستان جانتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اقتدار جائز ہے، اس پہ فخر کرنا چاہیے اور بڑھ کے مرنی چاہیے، تو پھر ماریں۔ بہرحال مریم بی بی کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، رٹی رٹائی باتیں، کوئی منطق کی بات کریں، کوئی پاکستان یا پنجاب کے لیے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل بتائیں، ویژن کیا ہے، بس وہی جو ستی نویت کی باتیں ہوتی ہیں وہی سننے کو ملتی۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی عمران خان کو انٹرنلی مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ فیصل چودھری صاحب نے بھی اس
کو ہائی لائٹ کیا کہ ان کو نئی معلومات دی جاتی. علیمہ خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی گلہ کیا گیا پارٹی کے اندر سے. آپ بھی کہتے ہیں کہ اندر سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور باہر آتا ہوں تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. سو از ہی اسٹل بینگ مس گائیڈڈ؟ بھائی یہی میں کہہ سکتا ہوں, مطمئن نہیں ہوں. اللہ کرے کہ یہ معاملات صحیح ہو جائیں, کوئی میکینزم انسٹیٹیوشنلائز ہو تاکہ ان چیزوں کا تدارک ہو سکے. کوئی بہت سارا جھوٹ ان کے سامنے بولا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل میں جب خان صاحب کے پاس گیا, اسی وقت ایک حضرت میری غیبت ہی کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے. لہذا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور پتہ نہیں یہ سیاست میں یہ جو جتنی انرجیز ہمارے دوستوں نے مجھ پہ ضائع کی ہے نا, اتنی انرجی کوئی یہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب پہ, پیپل پارٹی پہ ضائع کرتے تو کم از کم کوئی فائدہ تو ہوتا. بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. بہت سارا جھوٹ بولا جاتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, آج بھی اس کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے. بات کریں گے بریک کے بعد فواد چودھری صاحب سے. فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ مروت صاحب ابھی بھی قائم ہے اس بات پہ کہ عمران خان کو جیل کے اندر مس لیڈ کیا جاتا ہے, ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, بلکہ ابھی وہ اس کو پھر وٹنس کر کے آئے ہیں اپنی آخری ملاقات کے دوران بھی. لیکن جماعت کے اندر بارہا ایک احتجاجی کمیٹی کی تشکیل, بیان بازی نہ کرنا, سب کو پیسیفائی کرنا, اور اب ایک فائنل اور حتمی فائنل پش کے لیے کمر کسنے کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس بار جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے اکراس دا پروونسز؟ دیکھیں, چونکہ مجھے تو بڑا اسپیسیفکلی خان صاحب کا میسیج ہے کہ آپ نے کوئی تنقید نہیں کرنی اور کسی کی بات اس طرح سے نہیں کرنی, تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے میں تھوڑا کھل کے بات نہیں کر سکتا, بیکاز خان صاحب نے کہا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ میری جو ایک دل سے اگر آپ سوچیں تو ظاہر ہے میرے ویوز ڈیفرنٹ ہی ہیں, لیکن میرے خیال میں اس وقت تحریک انصاف کو اگر کوئی بچا سکتا ہے, یعنی ان اے سینس کہ آپ جو پولیٹیکل تحریک کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ صرف پھر خان صاحب کی بیگم اور ان کی بہنیں ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں. اور میرے خیال میں تحریک انصاف کو اس وقت ضرورت ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اور جو دیگر بہنیں ہیں وہ بہرحال عمران خان رہائی تحریک کے لیے کلیدی کردار ادا کریں. دو مختلف آراء دیکھی ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر. ایک وہ سکول آف تھاٹ ہے مروت صاحب کا جو کہتا ہے فقط احتجاج اور ریزسٹنس کے ذریعے ہی خان کو باہر نکالا جا سکتا ہے, اور پھر وہ سکول آف تھاٹ ہے جو آج عندیہ ایک بار پھر چیف منسٹر گنڈاپور صاحب نے بھی دیا کہ امید ہے کہ حالات پہلے ہی سدھر جائیں گے اور ایک حل نکل آئے گا. اسی طرح رؤف حسن نے بھی ہمارے ساتھ کہا کہ خواہشوں سے کہیں آگے معاملات بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں راستوں میں سے کون سا زیادہ حقیقت پسندانہ ہے اور ریلسٹک ہے جس سے خان کی اڈیالہ سے رہائی ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو دیکھیں نا, اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اگر صلح کی طرف جانا ہے, انگیجمنٹ کی طرف جانا ہے, اور الٹیمیٹلی تو انگیجمنٹ ہی کی طرف جانا ہے, اس کا راستہ تو پولیٹیکل تحریک سے ہی نکلے گا نا. آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, آپ جیل میں ہیں, کوئی آپ جو ہے اس کو کوئی آپ کے لیے پروٹیسٹ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے کوئی, تو پھر آپ کیا بات چیت کریں گے؟ تو یہ جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بغیر کسی تحریک کے ہی سب کچھ ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گا, تو ایسے تو نہیں ہونا. ظاہر ہے کہ آپ کو ایک اس کے لیے اسٹریٹ کے اوپر کسی کو کوئی تھوڑا فکر ہوگی, کسی پریشر آئے گا تو وہ کوئی آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا نا, ویسے کوئی کیوں کرے گا. لہٰذا پارٹی کو تو تحریک ہی پر فوکس کرنا چاہیے. باقی جو لیڈرز ہیں جن کا اگر کوئی تعلق ہے اور یہ کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنا کرتے رہیں اس میں. اور سر میں یہ اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ ایک انٹرنیشنل پریشر کا بھی بہت کوشش ہے اور لابنگ کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے کا فیصلہ پہلی بار سعودی عرب, لیبنان, امریکی آشیرواد سے ہوا. دوسری بار آپ لوگوں کی کابینہ نے فیصلہ کیا, عمران خان نے اجازت دی. اب عمران خان کے باہر آنے کے حوالے سے یہ ان فیکٹرز کو بھی آپ ایٹ پلے دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ پوری طرح سے تو نہیں ہو رہا ایسا کام؟
مہر یہ تو خیر پاکستان کی ایک ریالٹی ہے. جس طرح پاکستان میں فوج ایک ریالٹی ہے, اسی طرح امریکہ ایک ریالٹی ہے, اسی طرح سے سعودی عرب ایک ریالٹی ہے, اسی طرح سے چین ایک ریالٹی ہے. سو یہ پاکستان کی سیاسی UAE ایک ریالٹی ہے. سو یہ پاکستان کی ریالٹیز ہیں, اور آپ نے انہی کے ساتھ جو ہے جنہیں عمران خان نے ناراض کیا ہوا عوام کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی, اب پتہ نہیں عمران خان نے زیادہ ناراض کیا ہوا ہے یا آج کل انہوں نے زیادہ ناراض کیا ہوا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے دور کے حالات تو بڑے بہتر تھے. اب جو چائنا کے ساتھ ہو گیا ہے, جس طرح سے امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو باقی ہو رہا ہے, وہ تو آپ دیکھیں, وہ تو آپ اپنا کمپیریزن خود کر لیں کہ ہمارے حالات زیادہ بہتر تھے یا ان کے حالات زیادہ بہتر تھے. نہیں, اس طرح سے بیان تو نہیں دیتے, کوئی چلے بیان نہیں دیا, صرف معاملات کوئی ایسی کاوشیں نہیں کی, کوئی کوششیں نہیں کی, کچھ رپورٹ نہیں ہوا. نہیں, رپورٹ بھی جیسے انڈونیشیا کے پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے جس طرح سے زلفی نے انٹرویو دیا اور اس نے بتایا کہ ان کی خواہش تھی ملاقات کی, ہوئی ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوئی ہوں گی. عمران خان کا بڑا عزت اور احترام ہے دنیا میں. ہی از سین ایز ون آف دا ٹالسٹ مسلم لیڈر ان مسلم ورلڈ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ کس طرح سے, یا تو ملک کی ریلیونس کی بھی بات ہے نا, کس قدر ریلیونٹ ہیں آپ اس وقت دنیا کی پالیٹکس میں, وہ بھی آپ اپنا انالیسز اپنا کر لیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. یہاں تو 20 لوگ انڈیا نے کہا کہ ہم نے گھس کے مار دیے ہیں اور ہماری ضرورت نہیں ہو رہی کہ انڈیا سے کینیڈا حالات یہ ہے نا, ہماری شاید ہماری ملکی ریلیونس کی وجہ سے خان کی جتنی بھی ریلیونس ڈومیسٹکلی ہو وہ انٹرنیشنلی نہیں ریساؤنڈ کر رہی. کسی میٹنگ میں نام نہیں لیا گیا, چینی وزیر اعظم آئے چلے گئے, شہباز شریف محمد بن سلمان سے مل لیے, ادھر تمام تر ممالک آ گئے, قطری امیر سے کل ہی ملاقات ہونی ہے, کہیں بھی پس پردہ اس بات کی بات نہیں ہے. اور آپ ریلیونس کی بات شاید بجا کر رہے ہیں, مگر اس ریلیونس میں خان کی ریلیونس بھی کوئی وزن نہیں رکھ رہی. اب ٹرمپ کی آمد کا انتظار ہے. دیکھیں نا, اس میں مجھے تو پتہ نہیں ہے فرینکلی کہ ان میٹنگز میں کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی. اور اگر انٹرنیشنل ریلیونس نہیں ہے تو اس کا نقصان تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ہے نا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیونس کی اہمیت ہے اس کے لیے, اور وہ اس کو بنانی چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا اگر آپ پتہ کیا کھیلیں کہ ہماری ریلیونس بنے. عمران خان کو بہرحال اس وقت جو ڈومیسٹک پذیرائی حاصل ہے پاکستان کے عوام میں, دیکھیں نا, پولیٹیکل سٹیبلٹی تو پاکستان میں نہیں آ سکتی, عمران خان کے بغیر نہیں آ سکتی. اور آپ کو سعودی عربیہ نے کہا آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں, آپ کو چائنا نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. اب آپ کو ملک کس طرح سے اور کہیں, وہ فوجیں تو نہیں بھیج سکتے, وہ تو عقل کی بات سمجھانے کی ہی کوشش کر سکتے ہیں جو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اندر جو ظاہر نیگوسیشنز میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی, میں I'm not privy to that, اور اگر کسی کو پتہ ہے تو I'm sure کہ کوئی وہ ہوا ہوگا. لیکن اس وقت جو میری نظر میں پی ٹی آئی کا جو ایک مقبولیت ہے یا عمران خان کی جو ایک مقبولیت ہے, اس سے تو دیکھیں کوئی بھی ملک انکار نہیں کر رہا, کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. عمران خان کا جو طوطی ہے پاکستان میں وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور اس کو صرف زبردستی آپ کتنی دیر اور رکھ لیں گے, 6 مہینے. آپ دیکھیں نا, یا تو 2 سال میں آپ عمران خان کا پولیٹیکل جواب ڈھونڈ لیتے, آپ کوئی ریلیونس اور کریٹ کر لیتے, وہ آپ سے ہوئی نہیں ہے. اب آپ 6 مہینے اور رکھ لیں گے, اس سے زیادہ کیا ہوگا. سو بہتر تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہم سیاسی ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں, سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ بیٹھیں اور ہم ایک سلوشن کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ وہ سلوشن کی طرف نہیں جا رہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جتنا ریلیونٹ سمجھ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی آمادگی بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں, اور یہ سوٹ نہیں کرتا اس حکومت کو کہ وہ اس میز پہ بیٹھا جائے. اور نہ عمران خان راضی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے. عجیب قسم کا ڈیڈ لاک ہے, اناؤں کی جنگ ہے ادھر سر. نہیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. مہر دیکھیں, آپ نے جب ماحول بنانا ہوگا نا, نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے وہ ماحول بنا لیں گے. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2 سال تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور ہم عمران خان کو پہلے فوج سے مکو ٹھپوا لیں پھر اسی گل کر لیں گے. دیکھو نا, فی الحال تو یہ سوچ ہے. جب اس سوچ سے باہر آئیں گے اور ان کو لگے گا کہ نہیں, یہ تو ایک گیم جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ہمیں پلان کر رہا ہے, اس میں رولز ہونے چاہیے. جب آپ رولز انٹروڈیوس کرائیں گے تو عمران خان کو لانا پڑے گا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو خان باہر آئے گا؟ دیکھیے, امریکہ کا سسٹم اس طرح تو کام نہیں کرتا کہ وہ آئے گا تو کوئی اٹھا کے فون کر دے گا اور پاکستان بھی اس پہ عمل کر دے گا. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں. لیکن ٹرمپ کی کچھ جو چیزیں ہیں وہ تو دیکھیے, ایک تو عمران خان کا
جو ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ سپرفیشل نہیں ہے. ان کا ریلیشن شپ بڑا پرانا ہے اور بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. نمبر 2 آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ٹرمپ از اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ان کا اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اوپینین بھی بہت ہائی نہیں ہے اور ان کا دنیا کی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر بھی ان کی اوپینین ہائی نہیں ہے. پھر تیسرا یہ کہ بائیڈن نے عمران خان کو نکالنے کی سازش کی از فرینکلی جو ریپبلکن سرکلز ہیں ان میں ایک بڑا یہ بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے اور جو بائیڈن نے کیا ہے ٹرمپ اس کو ریورس کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. چوتھا یہ کہ ٹرمپ کی بھی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں گے باہر اور وہ اس سے پاکستان میں سکویز جو ہے وہ مزید بڑھے گا. یہ 3-4 چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. چھوڑ سے وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ایک طرف چیف منسٹر پنجاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اب کی بار تحریک انصاف کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی. دوسری طرف چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا یہ دعویٰ ہے کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے اور اب جو نکلے تو جنازے پڑھنے کی تیاری کر لی جائے. ناظرین, بات کرتے ہیں سینئر پی ایم ایل این کے رہنما, ایک سلجھی ہوئی آواز اور سوچ بیرسٹر ظفر اللہ سے. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سر, ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے ملک میں اور اس کے اینڈ بیچ فار سم ریزن جوڈیشل ریفارمز کو آپ لوگ پش کیے جا رہے ہیں. اب جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, امپلیمنٹیشن نان نیگوشیبل قرار دی جا چکی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے. دوسری طرف اسپیکر بھی 2 دفعہ خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, ہمیں دیجیے یہ سیٹس. آپ کا یہ ایک دعویٰ بھی ہے کہ یہ سیٹس پہ آپ لوگوں کا حق نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اب کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, اس میں ایک ایشو ہے جو میرا خیال میں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جو پارلیمان نے لا میکنگ کی ہے, جو بھی آرڈیننس ہے وہ بھی پارلیمان کا ہی شمار ہوتا ہے. وہ بیک ڈیٹ سے لگے گا, ریٹروسپیکٹیولی لگے گا ماضی سے, یا وہ آج سے لگے گا دیٹ مین جسٹ ان لا آیا ہے, یا جس کو ہم امیڈیٹ ایفیکٹ کہتے ہیں, یا پراسپیکٹیو ہوگا فیوچر کی ڈیٹ سے لگے گا. یہ ایک بالکل علمی ایک ایکڈیمک کویسچن ہے. کچھ لاز ماضی سے بھی لگتے رہے ہیں, جیسے نیب کا لا 99 میں آیا تھا اور 85 سے لگا تھا, تو پارلیمان نے وہی کچھ کیا ہے. لیکن اب صادر سپریم کورٹ نے وضاحتی نوٹ میں اس کو واضح کیا ہے. الیکشن کمیشن کا خیال یہ ہے اور غالباً گورنمنٹ کا بھی خیال یہ ہے کہ نہیں, کورٹ اس کو سنے, دونوں پارٹیوں کو سن کے پھر یہ فیصلہ کرے کہ یہ کیا. میرا خیال میں اس بات کی حد تک تو میں الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کا بالکل قانون دان کی حیثیت سے, قانون دان تو نہیں کہنا چاہیے, طالب علم کی حیثیت سے اس بات کا حامی ہوں کہ یہ ایک سیریس قانونی نقطہ ہے. یقیناً فیصلہ اس کو سپریم کورٹ کو الٹیمیٹلی کرنا ہے. میں انارکسٹ نہیں ہوں, میں مانتا ہوں کہ ہائیسٹ کورٹ ہماری اس کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن میری بھی خواہش یہی ہے اور میری قانونی رائے بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کو اوپن کورٹ میں دونوں پارٹیوں کو نوٹس دے کے سننے کے بعد اس چیز کو واضح کر دینا چاہیے کہ یہ الٹیمیٹلی سٹیٹس کیا ہے اس کا. مگر بیرسٹر صاحب قطع کلامی معاف, ایک دیکھیے نا, ایک مسئلہ صرف یہ ہے, یہ سپریم کورٹ وضاحت تو دے دے, مگر فار دا فرسٹ ٹائم ہم اپنی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نیگوشیبل ہو گئے امپلیمنٹ کرنا. سر, ایک تو یہ ریت آپ لوگوں نے ڈال دی ہے, دوسری آپ لوگوں نے ایک ایسی لیگسی اور ریت اپنی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ قانون سازی بزور خرید و فروخت کر کے جا رہے ہیں اور ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے جا رہے ہیں, اناپولوجیٹکلی کر کے جا رہے ہیں, لائلٹیز خرید کے لوٹے بنا کے. کیا یہی ووٹ کو عزت دینے کی لیگسی تھی آپ لوگوں کی یا تشریح؟ مولانا صاحب کی بات پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا. البتہ میں یہ اصولی بات کر سکتا ہوں کہ پارلیمان کے وہ لوگ, ان کو آزادی سے ووٹ دینا چاہیے, کوئرشن نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی. اگر کوئرشن ہوئی ہے تو غلط ہے. ہمارے 14 سینیٹر غائب کر لیے گئے تھے, وہ بھی غلط ہے. اور مجھے ایک تھوڑا اور ہو رہی ہے, آپ نے خود سنا ہوگا, ہمارے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب نے چند دن پہلے کہہ دیا تھا ووٹ سے پہلے کہ آپ کے بھی 7 آدمی مسلم لیگ نون کے ایسے ہیں جن کا ضمیر جاگی ہے اور وہ وہاں چلے جائیں گے. تو غالباً اگر وہ کوشش کر رہے تھے ہمارے لوگوں پہ تو شاید وہ بھی غلط ہونی چاہیے. لیکن یہ تو ہے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی شکایات ہم سنتے رہتے ہیں. سر, یہ اسٹیٹڈ پوزیشنز تک کی بات رہتی ہے نا, اب کچھ کم ہو گئی ہیں, اللہ کرے ختم ہو جائے. یہ کم نہیں ہوئی. اور میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ذریعہ کوارشن انٹیمیڈیشن کا استعمال کیا جائے, لیکن بظاہر تو اس کے بعد کوئی آدمی سامنے آیا نہیں ہے
جو یہ کہے کہ اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ یہ بات پی ٹی آئی والے فرض کیا کہتے ہیں تو وہ آدمی پی ٹی آئی آزاد بھلے تھے، سپورٹ بھلے پی ٹی آئی کی تھی، لیکن قانون کی زبان میں تو انڈیپینڈنٹ تھے اور یا سنی تحریک کے تھے. تو یہ ایک ایشو ہے پاکستان میں، اس وجہ سے اس معاملے کے اوپر کوئی حتمی طور پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان پرنسپل ہر آدمی کو اپنے سوچ و کے مطابق یا اگر پارٹی ڈائریکشن کو مانتا ہے تو اس کے مطابق ووٹ دینے چاہیے. اور یہ جو چیزیں الزامات آ رہے ہیں، پہلے تو بہت آتے تھے، اب چلو اکا دکا ہے، لیکن اس حساب سے ایک لحاظ سے بھی اپولوجسٹ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو آگے بڑھ رہی ہے ہسٹری، لیکن پھر بھی میں اس کو کبھی اپروو نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بارے میں میری رائے منفی ہے. سر یہی تو ستم ظریفی ہے کہ کہنے کو تو آپ اس کی تردید سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، مگر کرنے میں سب پیش رہتے ہیں اور خاموش بھی رہتے ہیں. سر اب 26ویں آئینی ترمیم ابھی پوری طرح سے ہضم نہیں ہوئی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے چرچے اور بات نکل چھڑی ہے. اب بات پینڈنسی کی جدہ تک ہے. سر آپ قانون کے ایک طالب علم ہیں، ہماری نظر میں تو ایکسپرٹ ہیں، لیکن لوگوں کے سالوں کے انتظار کو کوٹ کیا جاتا ہے، سفارشی نظام کو کوٹ کیا جاتا ہے، سسٹمیٹک فلاز کی بات کی جاتی ہے، لیکن ججز کی تعداد سے تو یہ نہیں حل ہونا. نظام انصاف کو بہتر کیے بغیر فقط تعداد ججز کی بڑھا دینے سے، وہ بھی سپریم کورٹ میں، آپ دیکھ رہے ہیں سر 33 کروڑ عوام کے ساتھ امریکہ کے اندر 9 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کے پاس 80,000 کی پینڈنسی ہے. اسی طرح برطانیہ میں 12 ججز ہیں، بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں 2.5 ارب لوگوں کے ساتھ 80,000 پینڈنسی ہے، فقط 33 ججز ہیں ان کے پاس. ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں، 17 ججز ہیں، 60,000 پینڈنسی ہے، اور رونے ہمارے ایسے ہیں کہ جیسے ہماری ہائی کورٹس نیچے سکون میں کام کر رہی ہیں، ادھر تو ساری اسامیاں خالی پڑی ہیں. سر پھر آپ سپریم کورٹ پر جب اتنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم میلیفائڈ انٹینٹ کا کیوں نہ سوچیں، کورٹ پیکنگ کا کیوں نہ کہیں؟ کورٹ پیکنگ تو اس لیے نہیں ہوگی کہ لگانے والا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جج آدھے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اس سے اصولاً اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے اس میں ویسے ہی اصلاح کی ضرورت ہے جیسا کسی نظام میں ہمارے ہاں اصلاح کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری میں ضرورت ہے اور پولیٹیکل میں نہیں ہے، پولیٹیکل میں بھی ہے. جوڈیشری میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پنڈنسی لوور کورٹ میں ہے، وکیل بھی مشکل پیدا کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فریولس فضول قسم کے کیسز میجارٹی میں ہوتے ہیں، 5 سال ضائع کرتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ جرمانہ نہیں ہوتا. ہم نے 2017 میں ایک لا بنایا تھا کہ جو آدمی ہارے گا کیس جھوٹا، وہ پوری فیس جو ہے خرچہ دوسری پارٹی کو دے گا. اس پہ اللہ کرے آہستہ آہستہ عمل ہو جائے، کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا. ہمیں اے ڈی آر پہ توجہ دینی چاہیے اور ہمیں پنچایت کو بڑھانا چاہیے. ہمیں عدلیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریٹ ہوتی ہے 80% ریٹیں، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے بعد میں فریولس کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے. وکیل بھی گھر چلا جاتا ہے، پارٹی بھی گھر چلی جاتی ہے. کیوں؟ یہ چیزیں واقعی ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے پنڈنسی ختم نہیں ہوگی. البتہ پاکستان میں پچھلے 4 5 7 سال میں، بلکہ کچھ تھوڑا عرصہ پہلے سے بھی ایک ٹینڈنسی چلی آ رہی ہے کہ جو نارمل کیسز ہیں، مطلب مرڈر کیس ہے، ریپ کیس ہے اور سول میٹر ہیں، ان کو عدالتیں کم سنتی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز ہیں ان کو بہت سنا جاتا ہے. پچھلے 3 4 سال سے تو پولیٹیکل کیسز میں کورٹس ہماری ہوسٹیج ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کورٹس کی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، ہم کیوں ان کو مقدمات لے جاتے ہیں. لیکن وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں، مثلاً جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی، امریکہ کے سپریم کورٹ جو ہے ایک کیس کو 9 منٹ دیتی ہے، اور 9 منٹ کے بعد آپ کو فکرہ نہیں پورے کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں تھینک یو بٹن بند کر دیتے ہیں. یہاں نیب کے جو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا، 90 ہیئرنگ ہوئی تھیں، ایک ہیئرنگ کافی تھی. عدلیہ سے ہماری بھی درخواست ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر واقعی اہم ہے، لیکن اتنا ٹائم ان کو نہ دیا جائے. یہ پچھلے 8-10 سال کی وجہ تھی کہ سارا ٹائم جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل کیسز میں جا رہا تھا. اور بھی بڑی فیکٹر تھی، 3 جج بیٹھ جاتے ہیں پنجاب کے اور وہ پورے ملک کا فیصلہ کرتے تھے آئین کا. اس وجہ سے جرمنی میں اور بہت سارے ملکوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی تھی. یہی ایک بحث چل رہی تھی 2006 سے، میجر پارٹیوں کی منشور میں تھا، ہمارے منشور میں ہے. تو یہ بہت ساری وجہیں میں اتفاق کرتا ہوں، سسٹمیٹک چیزیں سب سے زیادہ گڑبڑ ہیں، لیکن وہ پورے ملک کے نظام کا حصہ ہے. اگرچہ یہ کوشش اب کی گئی ہے کہ اس کو اللہ کرے اب تو ہو گئی ترمیم، اور 2/3 لوگوں نے کہہ دیا، اللہ کرے کہ اب اس کا ہم دیکھ لیں رزلٹ، اچھا رزلٹ نکلے. اور 27ویں ترمیم میں نے تو سنا ہے شاید گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، اگر کریں بھی صحیح تو غالباً یہ چھوٹے صوبوں کے مطالبات ہیں جس میں کچھ اچھے بھی ہیں. مثال کے طور پر بلوچستان کہتا ہے کہ ہماری اسمبلی کی سائز چھوٹا ہے، جبکہ 43% صوبہ ہے. میں خود کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، رہنما نون لیگ. ناظرین جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم ترین خبر
متاثرین کے معافی حلف نامے قبول اور عدالت نے کارساز واقعے کی مرکزی ملزمہ نتاشا کو کیس سے بری کر دیا ہے۔ اب شاہزیب قتل کیس کے مجرم شاہ رخ جتوئی کو معافی دینے کی بات ہو، ٹریفک سارجنٹ قتل کیس میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی عدم ثبوت پر بری ہو جائے، یا نور مقدم کے لرزہ خیز قتل کے بعد 3 سال کے بعد بھی والدین مجرم کی پھانسی کے منتظر ہوں، یہ ہماری بے حس یادداشت اور نظام انصاف کا ہی نوحہ ہے۔ مجرم اگر کوئی تگڑی شخصیت ہو، کوئی تگڑے بیک گراؤنڈ کا ہو، کسی بڑے باپ کا بیٹی یا بیٹا ہو، کسی دولت مند کی بگڑی ہوئی اولاد ہو، تو اس کے لیے معافی بھی مل سکتی ہے اور آسانی سے جرم بھی فراموش ہو سکتا ہے۔ آج کراچی سٹی کورٹ میں کارساز واقعے کیس کی سماعت ہوئی کہ جہاں وکیل صفائی نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزمہ نتاشا علیل ہیں، پیش نہیں ہو سکتی، جس پر عدالت نے کہا کہ ملزمہ کو 2 بجے تک پیش کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی عدالت نے سماعت 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ملزمہ 2 بجے بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی، مگر سٹی کورٹ کراچی نے متاثرین کے معافی کے حلف نامے عدالت کو جو پہلے ہی موصول ہو چکے تھے قبول کرتے ہوئے ملزمہ نتاشا کو کیس سے بری کر دیا۔ کارساز میں پیش آنے والے واقعے کے متاثرین کے اہل خانہ نے عدالت میں حلف نامہ جمع کرایا۔ یہ پیش رفت شہر قائد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ کی عدالت میں کارساز واقعے کی گزشتہ سماعت کے موقع پر سامنے آئی تھی، جہاں دوران سماعت متاثرین کے اہل خانہ نے عدالت میں حلف نامہ جمع کرایا، جس میں اللہ کی رضا کے لیے نتاشا کو معاف کرنے کا ذکر کیا گیا۔ سماعت کے دوران متاثرہ خاندان اور زخمی افراد کے علاوہ ان کے اہل خانہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک تمام متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی تھی۔ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے شہریوں کو کچلنے کے واقعے کی مرکزی ملزمہ نتاشا دانش اور جاں بحق ہونے والے 2 افراد کے لواحقین کے درمیان صلح کی خبر گزشتہ ماہ سامنے آئی تھی کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نتاشا کے اہل خانہ نے آمنہ کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بطور دیت ادا کر دی ہے۔ یہ واقعہ 19 اگست کو کراچی میں کارساز روڈ پر پیش آیا تھا، جہاں تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر راہگیروں پر چڑھ دوڑی تھی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی عمران عارف اور آمنہ جاں بحق، جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین کی جانب سے تب بھی ملزمہ نتاشا کے بارے میں گاڑی چلاتے ہوئے نشہ اور ڈرگز یا انفلوئنس کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور حواس میں ان کے نہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کراچی پولیس نے مرکزی ملزمہ نتاشا دانش کو عدالت میں پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نتاشا دانش کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی گئی، جبکہ 23 اگست کو واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی، اور اسی دن CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی کہ جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون نے اسی روڈ پر پہلے ایک سفید رنگ کی کرولا گاڑی اور پھر ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار کے فرار ہونے کی کوشش کی، اور اسی دوران ایک اور موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو رون ڈالا۔ باپ موٹر سائیکل پر بچوں کے چپس اور پاپڑ سپلائی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی ہمیں بعد میں رپورٹ ہوا، بتایا گیا کہ آمنہ عارف 3 بچوں میں سے سب سے چھوٹی تھیں، اور آمنہ نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2 سال قبل ہی نوکری شروع کی تھی، اور اقرا یونیورسٹی کی بزنس ڈگری بھی پوری ہونے کے قریب تھی ان کی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے اخراجات خود پورا کرتی تھیں، اور بیچلرز کے بعد وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے والد سے ذاتی اخراجات نہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اپنی تنخواہ گھر پر خرچ کرتی تھی، اور گھر کے رنگ اور گھر کو سنوارنے کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا شوق تھا۔ پردے، ٹیبل، ان کی اپنے ارمان، ان کے اپنے خواب بہت ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئے ٹو برنگ ٹو لائٹ دی ہیومن ایسپیکٹ آف واٹ ہیڈ ہیپنڈ ایز کولیٹرل ڈیمیج۔ آمنہ عارف کے ساتھ کام کرنے والوں کے جو قصے ہیں، جو بیانات ہیں، وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ ایک اتنی انتہائی ذہین بچی، قابل، چلی گئی۔ ناظرین، اسی واقعے سے جڑی ڈیولپمنٹ 28 اگست کو بھی سامنے آئی، اور اس وقت سامنے آئی جب ملزمہ نتاشا دانش کی میڈیکل رپورٹ تفتیشی حکام کو موصول ہو گئی، جس میں پولیس ذرائع سے یہ ہم سب کو پتہ لگا کہ یورین رپورٹ میں ملزمہ کے آئس، ایک ڈرگ ہوتی ہے آئس، اس کے استعمال کرنے کے شواہد مل چکے ہیں۔ 29 اگست کو کراچی میں کارساز ٹریفک حادثے کے کیس میں تفتیشی حکام نے مقدمے میں مزید دفعات شامل کرنے کے لیے قانونی مشاورت شروع کر دی، لیکن 31 اگست کو مرکزی ملزمہ نتاشا دانش پر منشیات استعمال کرنے کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ حادثاتی طور پر کسی کا قتل ہو جائے یا کوئی زخمی ہو جائے بجا ہے، مگر نشے کی حالت میں کسی نتاشا دانش کا معصوم جانوں کو قتل کر دینا، یا پھر نشے کے بعد کسی ظاہر جعفر کا بہیمانہ تشدد کر کے کسی معصوم لڑکی کی جان لے لینا سنگین جرم ہے، اور اس سے زیادہ دل کو دہلا دینے والا جرم کہہ لیجئے یا بات کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں آپ کی حیثیت اور آپ کا انفلوئنس استعمال ہوتا ہے سزا سے بچنے کے لیے۔ اجازت دیجیے۔